अस्सलामुअलैकुम सामीन। दारुशोर पब्लिशर्स लाहौर की नई किताब हमारे तसव्वुरात हमारी कामयाबी के ज़ामिन के साथ हासिल खिदमत हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं शक्ति गोयन और इसके मुतरजिम हैं मोहसिन अफजल। आप जानते हैं कि दारुशोर पब्लिशर्स लाहौर सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक जाना माना नाम है, और अब दारुशोर पब्लिशर्स लाहौर ऑडियो बुक्स की सूरत में ये किताबें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सामीन, हम इस किताब के तीसरे बाब का मुताला कर रहे थे, जिसका हमने आधा हिस्सा पढ़ा था। अब हम इसके बकिया हिस्से की जानिब पढ़ते हैं और पहला उन्वान शुरू करते हैं, सेहत याबी के लिए मराकबे। यहाँ कुछ टेक्निक्स दी जा रही हैं जो ख़ुद को और दूसरों को सेहत याब करने के लिए बहुत मौसर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बात को यकीनी बना लीजिए कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं पहली तकनीक, जिसका नाम है ख़ुद को सेहत याब करना। ये मुराकबा बीमारी की पोशीदा वजह को दरियाफ्त करने, उससे जान छुड़ाने और उसका इलाज करने में हमारी मदद कर सकता है। बैठ जाएं या लेट जाएं, सांस लें और ख़ुद को गहराई की हद तक पुरसुकून कर लें। अपने पाँव के पंजे फिर पाँव और टांगों से होते हुए अपने जिस्म के हर हिस्से पर बारी बारी तवज्जो मरकूज़ करें और उसे पुरसुकून होने को कहें। हर तरह के तनाव को जाने दें। महसूस करें कि तमाम तनाव हल हो गया है या नाली में बह गया है। अगर आप ख्वाहिश करें तो तवानाई के मराकज़ खोलने की मशक करें, ताकि वाकई आपको तमाम जिस्म में बहती हुई तवानाई हासिल हो जाए। अब सुनहरी सेहत बख्श रोशनी को अपने जिस्म के गिर्द उसको महसूस करते, छूते और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए तसव्वुर करें। अगर आपके जिस्म का कोई ख़ास हिस्सा बीमार या दर्द में है, तो उससे पूछें कि क्या उसके पास आपके लिए कोई पैगाम है। पूछिए कि आपको उस लम्हे या उमूमी तौर पर ज़िंदगी में कुछ समझने या करने की ज़रूरत है। चंद लम्हे खामोश रहें और जायज़ा लें कि क्या अल्फाज, तसव्वुरात या एहसासात की सूरत में इन सवालात के जवाब में कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है। अगर आपको जवाब मिलता है तो उसकी समझने और उसकी पैरवी करने की कोशिश करें। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो बस इस अमल को जारी रखें। अब जिस्म के इस हिस्से को या जिस भी हिस्से को ज़रूरत हो, ख़ास मोहब्बत करने वाली सेहत बख्श तवानाई भेजें और उसको सेहत याब होता देखें या महसूस करें। सेहत याब होने के लिए आपको अपने रहनुमा या सेहत याबी के माहिर की ज़रूरत पड़ सकती है। मसले के हल होने और तवानाई के बहने की तस्वीर कशी करें या कोई भी तसव्वुर जो आपके काम आए। अब ख़ुद को फ़ितरी तौर पर मुकम्मल सेहत की हालत में तसव्वुर करें। ख़ुद को मुख्तलिफ़ हालात में अच्छा महसूस करते, मुतहर्रक और सेहतमंद ख़याल करें। ख़ुद को अपनी तरबियत और देखभाल करते तसव्वुर करें, इसी तरह आप सेहतमंद रहते हैं। मस्बत खुद कलामी। मैं ख़ुद को रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तमाम दर्जों पर मोहब्बत से भरपूर और सेहतयाब कर रहा हूँ। मसलन, मुझे मेरी ज़रूरियात बग़ैर बीमार हुए मिल रही हैं। मैं अपनी अच्छी देखभाल करना सीख रहा हूँ। मैं अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर प्यार करता हूँ और इसे कबूल करता हूँ। मेरा जिस्म मेरे लिए अच्छा है और मैं अपने जिस्म के लिए। मुझे अच्छा महसूस करने और सेहतमंद होने का हक़ है। अब मैं बीमारी के तमाम अतवार छोड़ चुका हूँ। मेरा जिस्म मुतवाज़न ज़मीन और कायनात के साथ मुकम्मल हम आहंग है। मैं तवाना और ज़िंदगी से भरपूर हूँ। मैं अच्छा महसूस करता हूँ और अच्छा महसूस करना फ़ितरी बात है। अब से हर बार आप गौर व फ़िक्र की यह मशक करें, ख़ुद को मुकम्मल सेहत के साथ सुनहरी सेहत बख्श रोशनी में घिरते हुए तसव्वुर करें। दूसरों को सेहत याब करना। मुराकबे की ये मशक तने तनहा करने के लिए है। ये किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी में नहीं की जाती, जब तक कि कोई दूसरा शख्स सेहत याबी के लिए आपसे इसकी दरख्वास्त ना करे। आप जिन लोगों की सेहत याबी के लिए मुराकबे की ये मशक कर रहे हैं, उनको बताने की ख्वाहिश भी कर सकते हैं और नहीं भी। ये इस बात पर मुनहसर है कि वो लोग शख्सी सतह पर इसको कितना अच्छा समझते हैं। गहराई की हद तक पुरसुकून हो जाएं और जहन की गहरी पुरसुकून हालत में दाखिल होने के लिए जिस भी किस्म की तैयारी की ख्वाहिश रखते हैं वो कर लें। खुद को एक साफ मंबा तस्वुर करें, जिसके ज़रिए कायनात में सेहत याबी की तवानाई उंडेली जा रही है। यह तवानाई ज़ाती तौर पर आपके अंदर से नहीं आती, ये किसी आला माखज़ से आ रही है और आप इसे मरकूज़ करने और समत देने की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अब उस शख्स की वाज़ेह तस्वीर कशी करें या सोचें और उससे पूछें कि वो आपसे मुराकबे में अपने लिए कोई ख़ास चीज़ करवाना चाहता है।
اگر آپ میں کسی شخص کے خاص حصے کی صحت یابی یا کسی خاص مسئلے کے حل کے لیے کام کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے تو ایسا کریں۔ تمام مشکلات حل ہوتے ہوئے ہر چیز کو صحت یاب ہوتے بالکل ٹھیک کام کرتا ہوا دیکھیں اور پھر اس کی صحت یابی کی سنہری روشنی میں گھرے ہوئے چمکدار، صحت مند اور خوش تصور کریں۔ اس سے براہ راست اپنے ذہن میں مخاطب ہوں، اس کو یاد کروائیں کہ ایک اعلیٰ قوت اس کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اسے بتائیں کہ آپ مکمل صحت یابی اور خوشی کے لیے اس کی حمایت کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنی محبت بھری توانائی اور مدد بھیجتے رہیں گے۔ جب آپ محسوس کریں کہ یہ عمل مکمل ہو گیا ہے تو اپنی آنکھیں کھول کر تازگی، نئے پن، صحت اور تازہ دم ہونے کے احساس کے ساتھ باہر کی دنیا میں واپس آ جائیں۔ اب سے اپنے مراقبوں میں اس شخص کو بالکل اچھا دیکھیں، بیماری کو مزید کوئی دماغی طاقت یا توانائی نہ دیں۔ آپ کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کو صحت یابی بھیجنے سے آپ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ جو توانائی آپ بھیج رہے ہیں آپ کی وہ ذاتی نہیں بلکہ زندگی کی کائناتی قوت ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ ضائع ہو گیا ہے تو آپ بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں کہ آپ بہت سخت جد و جہد کر رہے ہیں۔ اجتماعی صحت یابی۔ صحت یابیاں جب اجتماعی طور پر کی جائیں تو وہ بہت طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ شخص جس کو صحت یاب کیا جانا مطلوب ہے کمرے میں موجود ہے تو اس کو کمرے کے درمیان میں لٹکا دیں یا کرسی پر بٹھا دیں، باقی تمام اس کے گرد بیٹھ جائیں۔ ہر شخص کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خاموش اور گہرائی کی حد تک پرسکون تصور کریں کہ وہ مرکز میں موجود شخص کو صحت یابی کی توانائی بھیج رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کائنات کی صحت یاب کرنے والی توانائی ہے جو آپ کو وسیلہ بناتی ہے۔ اس شخص کو گہری سنہری روشنی میں گھرے ہوئے اچھا محسوس کرتے اور جامع صحت کے حالت میں جاتے ہوئے دیکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہر شخص اپنے بازو اٹھا کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ درمیان میں موجود شخص کی طرف کر سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں سے توانائی نکل کر اس شخص کی طرف بہہ رہی ہے۔ اگر صحت یابی کے اس عمل کے دوران تمام لوگ چند منٹ کے لیے ایک ساتھ کوئی مذہبی یا روحانی ورد کو اپنی زبانوں پر جاری کر لیں جو بہت طاقتور ثابت ہوگا۔ اگر وہ شخص کمرے میں موجود نہیں ہے تو سب لوگوں کو محض اس کے نام اور جہاں وہ رہتا یا رہتی ہے اس شخص کے بارے میں بتا دیں، اس شہر کے بارے میں بتا دیں اور عمل کو ایسے شروع کریں جیسے وہاں موجود۔ صحت یابی کی توانائی کی طاقت فاصلے سے کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوتی اور میں کئی لوگوں کو معجزاتی طور پر مکمل شفا پاتے دیکھ چکی ہوں۔ درد سے صحت یابی کا مراقبہ۔ یہاں مراقبے کی ایک تکنیک دی جا رہی ہے جو آپ اس شخص کے لیے کر سکتے ہیں جو سر درد یا کسی خاص درد میں مبتلا ہو۔ اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کو گہرائی کی حد تک پرسکون کر دیں۔ کچھ دیر کے لیے اس کو اپنے سانس پر توجہ مرکوز کرنے دیں۔ اس کو گہرا سانس آہستگی سے لینا ہے لیکن قدرتی انداز میں۔ اس کو 10 سے 1 تک گنتی آہستگی سے گننے دیں۔ اسے یہ محسوس کروائیں کہ ہر گنتی کے ساتھ وہ زیادہ گہری اور پرسکون حالت میں بہتا جا رہا ہے۔ جب وہ شخص بہت گہرائی تک پرسکون ہو جائے تو اس سے کسی بھی شوخ رنگ کا تصور یا تصویر کشی کروائیں۔ اسے کہیں کہ اس رنگ کے ایک کرے کو اپنے طور پر تصور کرے جس کا قطر 6 انچ ہو۔ یہ اس کو کہیں کہ اس کرے کو بڑا ہوتا ہوا تصور کرے یہاں تک کہ یہ اس کے دماغ کے تخیل کی تمام جگہ کو بھر دے۔ جب وہ اس کا تجربہ کر لے تو اسے کہیں کہ اب اس کرے کو چھوٹا ہوتا ہوا تصور کرے یہاں تک کہ وہ اپنے اصلی سائز پر واپس آ جائے۔ اب اس کو مزید چھوٹا کرے حتیٰ کہ اس کا قطر صرف 1 انچ رہ جائے۔ ابھی بھی اس کو چھوٹا کرتا جائے یہاں تک کہ یہ غائب ہو جائے۔ تصور عمل کی اس مشق سے دوبارہ گزریں اور اس مرتبہ اس کو یہ تصور کرنے کو کہیں کہ یہ رنگ اصل میں اس کا درد ہے۔ دعائیں یا مناجات۔ سامعین، مناجات کا مطلب پکارنا یا ملاقات کے لیے جانا ہے۔ مراقبے میں مناجات ایک ایسی تکنیک ہے جس سے آپ کسی خوبی یا توانائی کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کر کے گہرائی کی حد تک پرسکون ہو جائیں۔ کسی بھی قسم کے ابتدائی مراقبہ کی مشق کریں جیسے کہ خود کو مضبوط بنیاد فراہم کرنا، دوڑتی توانائی کے مراکز کو کھولنا یا محض اپنی جائے پناہ میں چلے جانا۔ کچھ دیر کے لیے گہرا سانس لیتے ہوئے پرسکون ہو جائیں۔ جب آپ پرسکون اور توانا محسوس کریں گے تو خاموشی، پختگی اور وضاحت سے اپنے آپ سے کہیں، میں اب محبت کی خوبی کو ظہور میں لاتا ہوں۔
محبت کی توانائی کو اپنی طرف آتے یا آپ کے اندر اپنے اندر سے کہیں سے پھوٹتے ہوئے محسوس کریں۔ تھوڑی دیر اس تجربے کے احساس کو قائم رہنے دیں، پھر اگر آپ چاہیں تو تصور عمل اور مثبت خود کلامی سے اس کا رخ کسی خاص مقصد کی طرف موڑ دیں۔ آپ مناجات کی قوت کو کسی خوبی یا توانائی کو طلب کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہو، مثلاً قوت، عمل، وقار، رحم، نرمی، گرمی، شستگی، ذہانت، تخلیقی صلاحیت، صحت یابی کی قوت وغیرہ وغیرہ۔ بس خود سے ایک ٹھوس اور واضح جملہ کہیں کہ یہ خوبی اب آپ کی طرف آ رہی ہے۔ مناجات کی طاقت کو استعمال کرنے کا ایک اور حیرت انگیز طریقہ یہ ہے کہ آپ اس خاص شخص کی روح یا جوہر کو طلب کریں جس میں وہ خوبیاں ہیں جن کی آپ کو خواہش ہے۔ اگر آپ بدھا، یسوع مسیح، بی بی مریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک ماہر سے مناجات کرتے ہیں تو آپ ان کائناتی خوبیوں کو ظہور میں لا رہے ہیں جن کی یہ علامات تھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی معروف دینی شخصیت کو بلا رہے ہیں کہ آپ کے اندر اور آپ کے ذریعے کام کریں تو آپ بڑے طاقتور انداز میں محبت، رحم، عفو اور صحت یابی کی صلاحیت کی اپنی ذاتی خوبیوں کو طلب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ماہر، استاد یا ہیرو ہے جس کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہے تو جب بھی آپ کو اس کی خاص خوبیوں کو اپنے اندر ظاہر کرنے کی ضرورت ہو تو آپ مناجات کے ذریعے اس سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کے مراقبے اس وقت خوبصورتی سے کام کرتے ہیں جب بات کسی ایسی مہارت یا ہنر کی ہو جیسے آپ ترقی دینا چاہتے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ موسیقی یا فن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو کسی ایسے عظیم ماہر سے ملاقات کے لیے جائیں جس کو آپ خاص طور پر سراہتے ہیں۔ خیال کریں کہ وہ شخصیت آپ کی حمایت اور مدد کر رہی ہے اور محسوس کریں کہ اس کی تخلیقی توانائی اور ذہانت آپ کے اندر بہہ رہی ہے۔ مراقبے کی اس مشق سے آپ کو حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے۔ مثبت خود کلامی کے طریقے۔ کئی ایسے طریقے ہیں جن میں آپ مثبت خود کلامی کو زیادہ مؤثر انداز میں مثبت طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب آپ خود کلامی کر رہے ہوں تو آپ پرسکون محسوس کریں۔ نتائج حاصل کرنے کے نشے کی لت میں مت پڑیں۔ یاد رہے کہ آپ کو جس کی بھی ضرورت ہو وہ آپ پہلے سے ہی ہیں۔ یہ بہتری صرف کیک پر شکر چھڑکنے کے مترادف ہے۔ مراقبے کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر یا پرسکون ہونے کے دوران خود کو خاموشی سے خود کلامی کے مثبت جملے کہیں، خاص طور پر سونے سے قبل یا جاگنے کے فوراً بعد بولنے میں۔ سارا دن جب بھی آپ کو ان کا خیال آئے تو اپنے آپ سے خاموشی سے بآواز بلند مثبت جملے اور اقوال کہیں۔ آئینہ دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے بآواز بلند اثباتی اقوال کہیں۔ یہ خاص طور پر آپ کی عزت نفس اور خود سے محبت کو بہتر بنانے کے لیے اچھا ہے۔ خود کو عین اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی خوبصورت محبت کرنے کی صلاحیت اور قدر و قیمت کا اعتراف کریں۔ اگر آپ بے آرام محسوس کریں تو تب بھی یہ مشق کرتے رہیں کہ جب تک آپ ان رکاوٹوں کو دھکیلتے ہوئے خود کو اپنے آپ سے پیار کرنے کا تجربہ مکمل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ نمبر 3، اپنی مثبت خود کلامی کو ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیں اور گھر میں اور ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہوئے سنتے رہیں۔ اپنا نام استعمال کریں اور اثباتی اقوال کو متکلم، مخاطب اور غائب تینوں صیغوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر میں گہرائی کی حد تک پرسکون ہوں اور اپنی ذات میں مرتکز ہوں۔ تم گہرائی کی حد تک پرسکون ہو۔ میں گہرائی کی حد تک پرسکون ہوں، اپنی ذات میں مرتکز ہوں۔ اور وہ یعنی فلاں، اگر آپ کا جو بھی نام ہے اس کی جگہ وہ استعمال کریں، یعنی وہ گہرائی کی حد تک پرسکون اور اپنی ذات میں مرتکز ہے۔ آپ 3 یا 4 پیراگرافز پر مشتمل تقریر بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنی ذات یا کسی صورتحال کے بارے میں اپنے تصور عمل کو ایسے بیان کیا ہو گویا کہ وہ پہلے سے تھی۔ تحریری یعنی ریٹن۔ کسی خاص مثبت جملے کو لیں، اسے یکے بعد دیگرے 10 سے 20 مرتبہ لکھیں اور جب آپ الفاظ لکھ رہے ہوں تو ان پر غور بھی کریں۔ اگر بعد میں آپ کو زیادہ الفاظ بہتر مل جائیں تو آپ مثبت جملوں اور قول کو بدل بھی سکتے ہیں۔ مجھے کبھی اس سے زیادہ طاقتور تکنیک نہیں ملی اور یہ کرنے میں سب سے زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔ میں نے کتاب کے حصہ چہارم میں ایک باب اس کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مثبت جملوں اور اقوال کو یاد دہانی کے لیے لکھ کر یا ٹائپ کر کے گھر میں اور کام کی جگہ پر مختلف جگہوں پر چسپاں کر دیں، جیسے فریج،
یا آپ کے واش روم کا شیشہ وغیرہ۔ اگر آپ کا کوئی دوست بھی مثبت خود کلامی جملوں اور اقوال پر کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ان پر بہت مؤثر کام کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں اور ایک دوسرے کو مثبت اقوال کہنے اور قبول کرنے کی باریاں باندھ لیں۔ مثلاً اسلم، تم ایک خوبصورت، محبت کرنے والے اور تخلیقی صلاحیت کے حامل شخص ہو۔ کومل، ہاں میں جانتی ہوں۔ اس عمل کو اسی طرح 10 سے 15 بار دہرائیں، پھر دونوں پارٹنر اپنا کام بدل لیں اور پھر اس کو صیغہ متکلم میں آزمائیں۔ یعنی اسلم یہ کہے گا، میں خوبصورت، محبت کرنے والا تخلیقی انسان ہوں، اور کومل کہے گی، ہاں واقعی تم خوبصورت اور تخلیقی انسان ہو۔ اثباتی اقوال کو خلوص اور پرمعنی انداز میں کہتے ہوئے پریقین رہیں، چاہے آغاز میں یہ قدرے احمقانہ محسوس ہو۔ یہ محبت کو باہر بہانے کا ایک حیرت انگیز موقع ہے اور دوسرے شخص کی حمایت کا طریقہ بھی۔ یہ بات عملی طور پر مستند ہے کہ اکٹھے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو بہت گہرا محبت بھرا تجربہ ہوگا۔ دوسری تکنیک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک غیر رسمی انداز میں اپنے دوستوں سے کہیں کہ وہ اکثر آپ کو مثبت اقوال کہتے رہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اس بات کا اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے اظہار کو زیادہ آسانی سے کرنا سیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکثر آپ سے کہے، جینی تم آج کل واقعی بہت واضح انداز میں اپنی ذات کا اظہار کر رہی ہو۔ یہ کرنے سے آپ کو ایک کھیل مل جائے گا جو آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ ہم خودکار انداز میں اس بات کو زیادہ طاقت دینے کا رجحان رکھتے ہیں جو ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ ہمارا ذہنی رجحان ان باتوں کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے جو لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں، اس لیے دوستوں کی طرف سے مثبت اقوال کی صورت میں آنے والا مثبت رد عمل واقعی کام کرتا ہے۔ نمبر 3، مثبت اقوال کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں کے بارے میں مثبت جملے بنائیں جن کو آپ زیادہ مثبت انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ محض اپنی روزمرہ کی گفتگو میں شعوری انداز میں زیادہ مثبت جملے شامل کرتا آپ کی زندگی میں ڈرامائی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ احتیاط، اس تکنیک کو اس طرح مت استعمال کریں کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنے سچے احساسات کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ جب آپ پریشان ہوں یا بہت زیادہ منفی رجحان رکھتے ہوں تو اس وقت اس تکنیک کو استعمال نہ کریں۔ اس وقت اسے استعمال کرنے پر آپ کو برا محسوس ہوگا۔ اس کو کسی تعمیری مقام سے شروع کریں تاکہ یہ آپ کے غیر شعوری تقریری انداز اور مفروضات کو تبدیل کرنے میں مدد دے سکے۔ گانا اور گنگنانا۔ نمبر 1، ایسے گانے گنگنائیں جو اس حقیقت کا اقرار کرتے ہوں جس کے لیے آپ اپنے آپ کو تخلیق کرنا چاہیں۔ ان گانوں کو سنیں اور کثرت سے گاتے رہیں۔ ہمارے موجودہ شعور کا بڑا حصہ مشہور موسیقی سے بنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت کو تخلیق کرتا ہے جس میں ہم خود کو نا امیدی میں اپنے محبوبوں کے آگے بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم مر جائیں گے، اگر ہم کسی شخص کو پا نہ سکے تو ہماری زندگی بے معنی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، اپنے ذاتی گانے بنائیں یا محض ان مثبت اقوال کو گنگناتے رہیں جن سے آپ کو کام لینا ہے۔ مزید مثبت خود کلامی کے جملے۔ اپنی ذات کو قبول کرنے کے لیے آپ یہ جملے دہرا سکتے ہیں، میں ابھی اپنی ذات کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں، میں اپنی ذات سے مکمل محبت کرتا ہوں جیسا کہ میں ہوں اور میں ہر وقت بہتر ہو رہا ہوں، میں اپنے تمام احساسات کو اپنی ذات کے جزو کے طور پر قبول کرتا ہوں، ایسا ہی میں خوبصورت اور قابل محبت ہوں جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں، میرا کوئی احساس منفی نہیں ہے، تمام احساسات میرے وجود کے اہم حصے ہیں، اب میں اپنے تمام احساسات کا تجربہ کرنے پر آمادہ ہوں، اپنے احساسات کا اظہار کرنا اچھا ہے، اب میں خود کو اپنے احساسات کے اظہار کی اجازت دیتا ہوں، وغیرہ۔ اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ یہ جملے کہہ سکتے ہیں، تفریح کرنا اور لطف اندوز ہونا میرے لیے اچھا ہے اور میں ایسا کرتا ہوں، وہ کام کرنے پسند کرتا ہوں جو مجھے اچھا احساس ہے، میں گہرائی کی حد تک پرسکون اور مرتکز ہوں، اب میں گہرا داخلی سکوت اور وقار محسوس کرتا ہوں، وغیرہ۔ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ جملے دہرائے جا سکتے ہیں، میرے تعلقات میرا آئینہ ہیں، میں اب اپنے تمام تعلقات سے سیکھ رہا ہوں، میرے تعلقات مجھے خود کو پیار کرنے اور صحت بخشنے میں مدد دیتے ہیں، میں محبت اور جنسی آسودگی کا مستحق ہوں، اب میں ایک خوش اور تکمیل کرنے والے تعلق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اب میں کام کرنے کے لیے اپنے تعلقات کے لیے تیار ہوں،
میں خود سے محبت کرتا ہوں اور قدرتی طور پر اپنی زندگی میں محبت بھرے تعلقات کے لیے کشش رکھتا ہوں۔ اب میں بالکل اس قسم کے تعلقات کو راغب کر رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ اب میں فطری طور پر اپنے بہترین ساتھی کے لیے دلکش ہوں۔ میرے اور فلاں کے درمیان تعلقات کی تمام دیواریں گر گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تخلیقی صلاحیتوں کو پانے یا کھولنے کے لیے یہ جملے دہرائے جا سکتے ہیں۔ اب میں تخلیقی توانائی کے لیے ایک کھلا وسیلہ ہوں۔ ہر روز تخلیقی خیالات اور تحاریک میری طرف آ رہی ہیں۔ میں اپنی زندگی کا خالق ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کو بالکل ویسا تخلیق کر رہا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں۔ خدائی محبت اور رہنمائی کے لیے یہ جملے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں خدائی محبت تمام متعلقہ لوگوں کی اچھائی کے لیے بہترین کام کر رہی ہے۔ میرے اندر اب خدائی محبت اور روشنی کام کر رہی ہے۔ خدائی محبت مجھ سے پہلے جا کر میرا راستہ تیار کر دیتی ہے۔ اب خدا مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب میری داخلی عقل میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اب مجھے اس مسئلے کے بہترین حل کی طرف رہنمائی دی جا رہی ہے۔ میرے اندر موجود روشنی اس وقت میرے ذہن، جسم اور معاملات میں معجزے تخلیق کر رہی ہے۔